जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में ब्रेक के बाद। और जो आज का टॉपिक है उस पर जाने से पहले दो अनाउंसमेंट है आपके पास, वो जल्दी से नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। जी, अनाउंसमेंट ये है कि जो भी हमारे लब्बैक या महदी जो हमारी डोनेशन स्कीम निकली थी उसके मेंबर हैं, उनसे गुजारिश है कि जिनके एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं और जिनके नहीं हैं वो हमें टेक्स्ट कर दें, SMS कर दें। टिकर चल रहा है, हमारा मोबाइल नंबर भी चल रहा है, आप टिकर पढ़ें और उस मोबाइल नंबर पर हमें अपना एड्रेस जो है वो सेंड कर दें, ताकि जो डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है मोहब्बत भरा, वो हम आप तक पहुंचा दें। और वो आपकी अमानतें हैं तो वो हमें आप तक पहुंचाना है। बहुत से लोगों का एड्रेस हमारे पास है, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे मोमिनीन हैं जिन्होंने खुद ही बैंक में जाके डोनेशन करवा दी है और हमें फ़ोन करके कहा है कि हमने जमा करा दी है। तो उन तमाम नाज़रीन से, तमाम मोमिनात से गुजारिश है कि उस मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिए अपना एड्रेस, या हमें admin@hidayat.tv पर ईमेल कर दीजिए, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी अनाउंसमेंट ये है फारूक भाई कि एक टीवी शो लेकर आ रहे हैं, जैसे कि रिश्ते लोग कराते हैं। अच्छा। और बाजियाँ बुजुर्ग बड़ी आंटियाँ रिश्ते कराती हैं। तो हमारे हिदायत टीवी के एक बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। जैसे बुजुर्गों से घरों में रौनक होती है, जब वो हिदायत टीवी में नहीं होते तो हिदायत टीवी में रौनक नहीं होती है। बिल्कुल हमारे बुजुर्ग मेजर सैयद जावेद साहब, वो और आपकी बहन उज़मा जाफरी एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, बंधन। ये पहले भी होता था, अब हम इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं फ्राइडे से, कल शाम 6 बजे। तो जिसको भी जो भी परेशानी है रिश्तों के लिए, अगर आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, सैयद हैं, जो भी जिस किस्म के भी रिश्ते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे जाइए www.hidayat.tv पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए और अपनी प्रोफाइल हमें सेंड कीजिए। और अगर आप वहाँ पे कोशिश ही कीजिए कि वेबसाइट पे जाइए, और जब तक वेबसाइट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप admin@hidayat.tv पर भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हिदायत की वेबसाइट पे जाकर ही रजिस्ट्रेशन करानी है। और ये प्रोग्राम कल बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा, शाम 6 बजे, बंधन। और जो शादीशुदा है वो भी देख सकते हैं ये प्रोग्राम, या गैर शादीशुदा ही देखें? नहीं, शादीशुदा देखें अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए देखें, अपने लिए नहीं। तो बेहतरीन आपकी बात। और कल से बंधन प्रोग्राम शुरू हो रहा है नाज़रीन। और जो शादियों को तोड़ने का जो बायस बनती है, जो आज का टॉपिक है हमारा, इधर की उधर शादी हो तो जाती है, तस्वीरें, फोटो सेशन, दुल्हन बनी है, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जो चिंगारी और जो आतिशफशा पड़ता है कि इधर की उधर होने लगती हैं और फिर घर के घर तबाह हो जाते हैं, इस हवाले से आज का टॉपिक है। आप, मुझे उम्मीद है ज़रूर आप भी आएंगे और आप इस हवाले से अगर कुछ बल्कि आपने घर का ही सिलसिला, घर की बात की, तो हम इसी से शुरू करते हैं कि जब सारा दिन जो है वो बहू घर में होती है, सास नंदे भी घर में होती हैं, तो फिर जब शाम में बेटा आता है तो बस उसके फिर कान भरने शुरू हो जाते हैं। आज ये किया, आज ये किया, आज रोटियां नहीं बनाई, आज खाने में नमक ज़्यादा कर दिया, आज बर्तन नहीं धोए, तेरी माँ ने ये किया, तेरी माँ ने वो किया। तो फिर रात में बेटा जो है वो अपनी बीवी से नाराज़ होता है कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, तुमने मेरी माँ के साथ वैसा किया। तो ये ज़िंदगी मुआशरे का हमारे हिस्सा है, और हम ये समझते हैं कि ये कहानियों में या ड्रामों में, ये नहीं, ये हकीकतन है और कॉज रिसीव होती रहती हैं। फारूक भाई आपके सामने की बात है, और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती रहती हैं कि हमारे माशरे में ये सिर्फ एक इधर की उधर से, बड़े बड़े ऑफिसों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े घर तबाह हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और सिस्टर, मैं वही बात कि ऐसे कुछ लोग या कुछ मर्द व ख्वातीन होते हैं कि जिनके पास ये सारा कुछ करने को टाइम होता है, और बहुत ही जुस्तजू के साथ, बहुत ही एक कह लें कि मोटिवेट हो के वो ऐसे काम में लगते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो एक आपस में अनबन पैदा की जाए और फिर आपस में दरारें पैदा की जाएं। तो ऐसे लोगों को अब भांपना, पहले तो आपके लिए वो बहुत ही ऐसा बन के आएंगे कि मेरे से अच्छा आपका और कोई दोस्त हो नहीं सकता, पहले आपका एतमाद हासिल करेंगे, लेकिन पीछे उसकी क्या चाल है वो बाद में पता चलता है कि जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं। तो फिर इस मसले पे आने से पहले थोड़ा सा ये देखने कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और अगर आपको कोई ज़्यादा ही आपकी तारीफ़ किए जा रहा है और ज़्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस चीज़ का भी इंतज़ार करें कि फिर आइंदा का जो उसका स्टेप होगा, या तो आप इतने ज़्यादा मंझे हुए हों कि आप हर किस्म की उसकी बॉलिंग को फेस कर पाएँ, और अगर आप वो फेस नहीं कर पाएँ तो इससे अच्छा है कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले, तो ये ज़्यादा। चलें इधर की उधर आप करें, मैं कहती हूँ चलें आप करें, ठीक है आप करें, लेकिन सच बताएं। ये जो इधर की उधर करने में 4 मिर्च मसाला नमक सब कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो भी गलत है। आपने जैसे कहा कि सच बताएं, और गीबत है भी तो यही ना कि एक जो मेरे में कोई नक्स है, तो अगर कोई भी बंदा उसकी बात कर रहा है, तो मेरे नक्स की अगर बात करना है तो वो एक गीबत है,
اور اگر وہ نقص بھی نہیں تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو ایک بہتان لگانا ہے. تو اس حوالے سے تو ہمیں کوئی نقص ہے تب بھی منع کیا گیا ہے کہ بھائی اگر کسی کے اندر کوئی ایسی برائی ہے اور نقص ہے تو آپ اس کی تشہیر نہ کریں اور اپنا گریبان ضرور دیکھ لیں کہ میرے میں کتنی برائیاں ہیں, کتنے نقائص ہیں. تو دین اسلام سے جو ہم ہٹے ہیں تو اس کی وجوہات سے یہ جو چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ اب تو بہت بڑی بڑی یہ بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور پھر یہ اس طرح کی قدورتیں آگے چل کے بہت زیادہ نقصان ادھر کی جو ادھر ہے نا اس کی بھی جڑ میں حسد کو ہی کہوں گی. جو حسد کا پچھلا ہم نے پروگرام کیا تھا, جو ہم نے کہا تھا کہ جادو ٹونے کی جڑ بھی یہ ہے, دشمنی کی ہر جڑ حسد ہے. تو ادھر کی ادھر میں بھی حسد ہے. اگر آپ کسی شخص سے حسد کرتے ہیں نا آپ اسی کی ادھر لگائیں گے. بالکل صحیح. اور ایسی معلومات کے لیے میں چاہوں گا جی کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ جی, تو میں چاہوں گا کہ جیسی کوئی آپ کوئی بات سنتے ہیں تو بندے کو خود بھی اس کا فرض کرنا چاہیے کہ فلاں کے بارے میں, فلاں آپ کے بہت ہی کوئی قریبی دوست ہیں اس کے بارے میں کوئی شخص آپ کو بتا رہا ہے تو آپ میں اتنی ضرور ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس دوست سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کے حوالے سے بات سنی, اور اگر یہ فوراً یہ قدم اٹھا لیا جائے تو وہ جو تیسرا بندہ آپ کو لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ منہ کی کھائے گا اور وہ پیچھے چلا جائے گا. تو عموماً ہم اس میں دیر لگا دیتے ہیں کہ اس کی تفصیل یا اس کے حوالے سے کچھ ہم تحقیق کر لیں کہ یہ بات میں نے فلاں دوست کے حوالے سے سنی ہے, تو اسی دوست سے پوچھ لیا جائے. جب اتنی زیادہ آپس میں ہے قربت ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اپنا دوست اور مخلص سمجھا, میں نے آپ سے 2 باتیں کر دیں اپنا دوست سمجھ کے, آپ پہ بھروسہ کر کے, لیکن شیطان نے آ کے آپ کو بھڑکلا دیا. آپ نے جا کے کہا کہ جی اس نے تو ایسا کہہ دیا, اس نے تو سائمہ کے بارے میں یہ کہہ دیا, یا کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیا. تو اگر ہماری زبان سے ہمیں بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جو شخص ادھر کی ادھر, ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر ہماری زبان سے بات نکل گئی تو سمجھے تیر کمان سے نکل گیا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں آپ سے بات کروں آپ کسی سے نہ کہیے گا. وہ ضرور کہتے ہیں جی, وہ تو پھر ہوتا ہے کہ اب مجھے آپ جلدی سے ذرا سین سے ہٹے اور میں جلدی سے یہ بات آگے کروں. تو بھائی بتا رہے کچھ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے سسٹم بھی جو ہے وہ ہمارا کبھی دوستی نہیں نبھاتا, تو اس وجہ سے کالز آپ کی تھوڑی سی دیر کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہیں. تو سسٹم کو دوبارہ ریسٹارٹ کیا گیا ہے اور آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمارا جو اوپر نمبر آ رہا ہے کہ ادھر کی ادھر کے ساتھ آپ اپنے تجربات بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اگر کسی کا نام نہ بھی لینا چاہے تب بھی اچھی بات ہے. اور یہ برائی جو ہے وہ ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے وہ دودھ میں پانی ملانے والی, اب تو ایسی برائیاں ہیں, اب یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں لگتی ہیں اور گناہ لگتے ہی نہیں کہ اتنی زیادہ ہم میں اس کی صلاحیت ہو چکی ہے, ہم اس کو اتنا زیادہ اپنا چکے ہیں, اب یہ گناہ ہی نہیں لگتے, ایک ہابی یا ایک مشغلہ ہے. ایک اور جی اب کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناروے بیرگن سے بول رہی ہوں. جی سسٹر آپ کا نام؟ میرا نام ہے نقوی شاہدہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ جو آپ کا ٹاپک ہے شادی بیاہ کے اوپر, وہ یہ کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہے کبھی رشتہ داروں میں شادی نہ کیجیے. اچھا صحیح, کیونکہ شادی تباہ ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اور رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. باہر رشتے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ لڑکا لڑکی کی نہیں بنی جی, رشتے ختم, سب کچھ ختم. لیکن رشتہ داروں میں جو ہوتی ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے فساد, لڑکا لڑکی پھر سے شادی کر لیتے ہیں, آباد ہو جاتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, وہ دونوں خوش ہوتے ہیں, لیکن پورے خاندان پوری فیملی وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں. صحیح. چلے ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. بہت اچھا اور پازیٹیو میسج ہے. اگر خالہ کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو پھر خالہ نہیں رہتی, وہ ساس بن جاتی ہے اور محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. حقیقت ہے یہ. بعض اوقات اس کے اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. جو غیروں میں اکثر ہوتا ہے نا شادی, تو ان کے ساتھ آپ ان کی کچھ بھی کر دیں وہ آپ کو کوئی فکر یا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے عزیز رشتہ دار, اس کا ایک مثبت پہلو میں اس انداز میں کہوں گا, آپ کو کچھ لحاظ ہو سکتا ہے کہ چلیں یہ میرے اگر سسر ہیں تو ماموں بھی ہوں گے یا چچا بھی ہوں گے, یا کچھ اپنے والد کے بھائی کا کر کے تھوڑا سا اس میں مثبت بھی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے رشتہ داروں میں شادیاں نبھ رہی ہیں اور اچھی چل رہی ہیں. آپ اس کے طرف ہیں, میں اس کے وکالت کروں. ایک اور شاید آپ کی ماموں کی بیٹی ہیں, میرے نزدیکی رشتہ دار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں برما سے بول رہا ہوں. برما سے, ماشاء اللہ. جی بھائی آپ لائیو ہیں؟ جی میں آن لائن میں ہوں. جی آپ آن لائن ہیں, بات کیجئے.
جی برما سے بول رہا ہوں جی. آپ لوگ کو ماشاءاللہ برما تو آپ جانتا ہوگا نا بھائی جان. جی بھائی برما کی پہلے تو آپ سچویشن بتائیں وہ جہاں پہ جو مسلمانوں کے حوالے سے. بتاؤں جی میں تو فون سے بات کر رہا ہوں. جی جی بات کیجئے. جی جی رنگون شہر ہے ہمارے. رنگون ہمارے کام کچھ لوگ شیعان اہل بیت 20,000 یہاں پر میں پورے برمے پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی ٹی وی سے نہ سنیں بھائی, کچھ معلومات دیجئے ضرور. اور ماشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیشہ ہم لوگ کو سب ماشاءاللہ آزاداری مجلس سے اسے ہر طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا ہادی لائن سے ہم لوگ بہت کچھ معلومات ہوا. مولا آپ لوگ ہمیشہ سلامت رکھے اور بہت کچھ ہم لوگ ہدایت بھی ملی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرے بھائی اگر آپ میرے ساتھ لائن پہ, ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ پچھلے دنوں جو برما میں جو صورتحال تھی, یہ تھائی لینڈ کی قریب ہے برما شہر جو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ جی جی. میرا نام محمد فیصل حسین ہے. محمد فیصل حسین ہوں جی. ماشاءاللہ. یہاں کا میں صاحب بیاض بھی ہوں. ماشاءاللہ بھائی, بہت خوشی ہوئی بھائی آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. لیجئے ہم نے دور دراز کی بات کی تو برما سے ماشاءاللہ ہمارے جو ویور ہیں, اور پچھلے سال جو برما میں کے حالات تھے اس پر بھی مسلمانوں کو وہی بات کے خاموش تماشائی تھے جو کل ہمارا ٹاپک تھا, کوئی خاص انہوں نے اس پر بات نہیں کی. کوئی اسلامک جو ممالک انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی تحریک نہیں چلائی کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے جو ظلم اور ستم جاری تھا, لیکن آپ کے علاقے میں ایسا نہیں تھا. محمد فیصل حسین بہت شکریہ, اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی بالکل. تو کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. السلام علیکم عظمیٰ بہن. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. میں سجدہ بول رہی ہوں. عظمیٰ بہن میری آپ سے 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی. جی اونلی اپنی آف ہے. جی جی بالکل. ہاں ٹاپک ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے. میں کیا کہوں, آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے, کہنے کے لیے کچھ بچا دیا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ساس اور نندے بتاتی ہیں نا اپنے بیٹے یا بھائی کو بھی, تو ہم بیویوں میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب شوہر گھر کو شام کو آتا ہے نا تو رات کو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے آج ہمیں یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے ہمیں یہ کہہ دیا. تو ہمیں بھی تھوڑا سا نا, میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, میں کسی کو نہیں کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. جی کنٹرول کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ جو ہمارے انکل کا آپ نے فوٹو دکھایا, ماشاءاللہ ہمیشہ ہی انجوائے کرتی ہوں جب بھی یہ بات کرتے ہیں, اور دل کو ایک خوشی سی ہوتی ہے, اور ان کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی ہے دل سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے انکل کو سلامت رکھے, اور ہمارے جتنے بھی ریگولر کالرز ہیں ان سب کو سلامت رکھے. اور اپنے بزرگوں سے یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہمیں اچھی اچھی باتیں آ کے بتاتے رہیں تاکہ ہم جیسے ان سے سیکھیں. اور آپ لوگوں کو دیکھ کے تو ہماری صبح شروع ہوتی ہے, اور آج ہمیشہ ہدایت ٹی وی کو دیکھ کے ہم سوتے ہیں. تو بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. اور جو فاروق بھائی نے ہمیں شام کا اور بتایا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزے کا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام کے روزے کا, تو بہت افسوس ہے اور دکھ ہے تمام مومنین و مومنات جو سن رہے ہیں مجھے, اور امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں افسوس تعزیت پیش کرتی ہوں. تو بس یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈیں اور خود کو ٹھیک کر لیں, اور اس قابل بنائیں کہ ہمارے مولا آئے. دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے, بالکل ویسے ہی دور جیسے رسول پاک کی نبوت سے پہلے تھا, جاہلیت تھی ہر طرف, وہی دور ہو گیا ہے. اور وہی بس یہی دعا ہے کہ وہ آخری ثانیہ زہرا کا آخری لال آئے اس دنیا میں, اور اس دنیا کو جو نظام ہے اسے ٹھیک کرے. اور ہدایت ٹی وی اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے, اور ہم جیسوں کی ہدایت کر رہا ہے دعاؤں کے ساتھ. جزاک اللہ. بہت شکریہ سسٹر سعیدہ, بہت شکریہ. اور بہت اچھا پازیٹیو دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ یہ لے کر آئی ہیں. جی ہاں, اور بہت بڑی بات ہے کہ جس شعبے سے یا جن کو آپ کی خود نمائندگی آپ کر رہی ہیں اس حوالے سے اپنی کوتاہی یا خامی کی بات کرنا ایک بہت ہی بڑے پن کی نشانی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ساس یا جو نندے ہیں ان کا ہی کام نہیں ہوتا, بیویاں بھی جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں. تو بہت اچھی بات. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب اور بیٹی رضوان، جزاک اللہ، بہت شکریہ نبی صاحب، زبان میں رکھے، بہت شکریہ۔ اور آپ بہت ہی اچھا پروگرام کرتے ہیں، بڑے اچھے ٹاپکس آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت مزیدار قسم کا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ جی جی، پتہ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب تخلیق کا ارادہ کیا اور لوگوں کو پیدا کیا تو اس نے صاف یہ کہا ہے کلام پاک کے اندر کہ اگر ہم چاہتے تو سب لوگوں کو ایک جیسا پیدا کر دیتے۔ ایسی حالت کے اندر سب لوگ یا انٹائرلی نیک ہوتے یا انٹائرلی بد ہوتے۔ وہ حالت ایک جبر کسی ہوتی، اس میں انسان اپنے آپ کو اس کے کوئی قوت ارادی نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خداوند عالم کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسے اس نے بنا دیا ویسا ہی کام کرتے وہ۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، خداوند عالم نے یہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے امتحان کے لیے اس کو تیار کیا کہ دیکھو تمہیں امتحان دینا ہے کہ تم مجھ سے واقعی کتنے سنجیدگی کے ساتھ میری مٹھی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو۔ اسی لیے اس نے پھر ایک ایسے ہی ہستی کو پیدا کیا جس کا نام ابلیس ہے۔ اب اس کا کام جو ہے صرف برائی کرنا ہے، وہ کبھی کوئی نیکی کی رائے نہیں دے سکتا۔ خداوند عالم کبھی کسی برائی کی طرف نہیں راغب کر سکتا، وہ ہمیشہ نیکی کرے گا۔ ان دونوں کے اندر جھگڑا ہمیشہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے شاید کلام پاک میں پڑھا ہو کہ بیبلون کے اندر 2 فرشتے اتارے گئے تھے، ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وہ دونوں جو تھے وہ صاف بتا دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ دیکھیے ہم ہیں فرشتے، لیکن ہمیں خاص قسم کے جادو آپ کو سکھائیں گے جو ہمیں بتایا نہیں کیا ہے کہ ہم ایسا کریں، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جوڑوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ازدواجی زندگی ہے اس کو تباہ کریں۔ یہ کام بہت پرانا ہے۔ شیطان اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اور اس کے جو چیلے ہیں وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں۔ اور انسان چونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کا ماحول مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو بعض اثرات قبول کرتے ہیں نیکی کے، بعض لوگ قبول کرتے ہیں اثرات بدی کے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ماحول میں بظاہر پلے ہوئے لوگ جو ہیں، اگر ان کی باہر کی صحبت مختلف ہے، علم کی جو استطاعت ہے وہ مختلف ہے یا اور چیزیں مختلف ہیں، تو ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک ہی والدین کی اولاد جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے، اور پھر مختلف قسم کے تنازعات خاندان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جس کے اندر میاں بیوی کی بھی علیحدگی کا انتظام ہوتا ہے، یا یہ کہ جھگڑے ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر قابو پانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک ایسی لعنت ہے جو ہمیشہ مرتے دم تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، بڑا خوبصورت میسج۔ اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، یہ آج کل تھوڑے سے علیل ہیں، پروردگار عالم ان کو جلدی سے صحت یاب کرے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور بالکل صحیح بات نقوی صاحب کی، جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، کھلا دشمن قرار دیا گیا ہے، لیکن وہی بات کہ ابلیس بہت سے اپنے کام اب شاید وہ خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس نے مختص کر رکھا ہے کہ سارا جو شر ہے یا جو انتشار ہے وہ اس نے ان لوگوں نے پھیلانا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہمیں بہت ضروری ہے، اور ان لوگوں سے اگر ہم ان کے اصل حقائق نہیں جانیں گے تو وہ اسی طرح آپ کے اندر گھسے رہیں گے اور آپ کو بہت سے نقصانات پہنچاتے رہیں گے۔ کالر ہے تو شامل جی آپ بات کریں۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جیسے کوئی ہمارا مخلص دوست ہے جس کے ہم بہت زیادہ ہمارے قریب ہے، لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف بے انتہا سازشیں کر رہا ہے یا اس کے لیے بہت برا اثر کر رہا ہے، اور وہ ہمارا قریب ہے، اور ہم اپنے اس شخص کو نہ بتائیں کہ دیکھیں یہ لوگ آپ کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بھی پھر غلط میں نہیں شمار ہوگا کہ دیکھیں ہمارا دوست، ہمارا قریبی، ہمارا بھائی، ہمارا مخلص، اور اگر آپ کے پاس کچھ حقائق ہیں تو اور حقائق ہیں اس کے ساتھ جو آگاہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ بندے جو آپ کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایسی چیزیں بھی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا مخلص ہے، نیت ہونی چاہیے۔ یہ چیز پھر ادھر کی ادھر نہیں، یہ کہ آپ جس سے مخلص ہیں اس کے دشمنوں کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیں، اس سے بچ کے رہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سر خرم بات کر رہا ہوں، ناروال پاکستان سے۔ جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ مثلاً کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خرم صاحب، بہت شکریہ۔ فاروق بھائی میں تھوڑی سجیشن دینا چاہتا تھا، مجھے نہیں علم کہ آج آپ کا عنوان کیا ہے یا آج آپ کا ٹاپک کیا ہے۔
کوئی بات نہیں، بات کیجیے. لیکن تھوڑی سی ایک سجیشن ہے کہ ہم ہادی ٹی وی کی طرف سے اگر ہم سب وہ کرتے ہیں نا، ہم ان کو ڈونیشن بھیجنا ہوتا ہے ہم نے نارووال سے. جی 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 ہیلو، میری بات سن. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے. تو ہم سب رائٹ میسج اپنے سیل فون سے رائٹ میسج میں جا کر ٹی این لکھ کر 8172 پہ سینڈ کرتے ہیں. آپ یہ ہدایت ٹی وی بھائی، وہ آپ ہادی ٹی وی کی شاید کوئی الگ سے بات کر رہے ہوں گے، یہ ہدایت ٹی وی کی آپ کی کال ہے، ہدایت ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں. وہی نا ہدایت کال کر رہا ہوں، لیکن میں تھوڑی سی سجیشن دینا چاہتا ہوں میسج کے تھرو ڈونیشن پلیز. اچھا کہ ہم بھی ایسا کریں اور آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا ہمارے کو سیل نمبر کو کچھ اس طرح کا رابطہ کروا دیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم اپنے بیلنس میں سے آپ کو جو ہے نا وہ ڈونیشن یہ شروع ہونے والا ہے جلدی. انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جیسے ہماری بہن بتا رہی ہے یہ شروع ہونے والا ہے، اس پہ کام جاری ہے. جی جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ فاروق بھائی ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم ہادی کو بھی سپورٹ کریں، جس طرح ہم ہدایت کو بھی سپورٹ کریں جس طرح ہم ہادی کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ ہم آپ کو کس طرح پیسے وغیرہ بھیج سکتے ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا پاکستان میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی اب کھل چکا ہے عسکری بینک میں، اس کا ڈیٹیل آپ لینا چاہیں تو آپ پروگرام کے بعد ہم سے بات کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ فاروق بھائی، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سر. خدا حافظ بھائی، خدا حافظ. لیجیے آپ یہ بھی سلسلہ ہے کہ اگر کوئی کم اماؤنٹ میں جی ڈاکٹر غلام عدیل صاحب کی نظر میں یہ بات ہے اور وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. بالکل صحیح. تو خرم صاحب آپ نے اپنا ٹی وی جانا اور اس حوالے سے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں شفقت عباس بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ. سلام. اور فاروق بھائی اور عظما بیٹی آپ کو سلام. لگتا ہے آج آپ کے پاس ٹھنڈ بہت ہے اور ہمارے پاس گرمی بہت ہے. اچھا، آپ کی واقعی گرمی تو موسم کے حساب سے چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ کی ٹاپک تو میں ابھی آپ کے پاس شامل ہوا، میں کہیں ایک مجلس میں تھا، تو میں کچھ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچوں کی تربیت اور لوگوں کے ہاتھ میں ہو یا اپنے ہاتھ میں ہو، یہ الگ سے معاملات ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے بچوں کے لیے ہماری ماں کی گود وہ درسگاہ ہے، اپنا گھر ان کے لیے درسگاہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے نام اچھے رکھے جائیں، اللہ کے نام سے منسلک نام رکھے جائیں، معصومین کے نام سے منسلک نام رکھے جائیں، تو وہ لوگ ناموں کی نسبت سے بھی اچھے لگتے ہیں. اور یہ کہ شیطان اپنا کام نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر سونپ دیا انہوں نے، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ شیطان نہیں ہے. خود اپنا احتساب اپنا خود کریں. اگر ہم اپنے احتساب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم مومن بن جائیں گے، اور جب مومن بن گئے تو وہ مولا کے فرمان کے مطابق ہے، المومن مرآۃ للمومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو ہم آئینے بنیں گے. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے تو 3 انگلیاں اپنی طرف واپس آتی ہیں. اگر وہ ایک مرتبہ خراب ہے تو ہم 3 مرتبہ خراب ہیں. اس سے بہتر ہے کہ کسی اور کو ٹھیک کرنے کے چکر سے پہلے خود کو ٹھیک کر لیں، اور جب ہم خود ٹھیک ہو گئے تو کسی کے اوپر پورا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں، کیونکہ مولا نے ایسا فرمایا. تو ہر شخص کو اپنے اندر سے جو وہ ایک شیطان ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، کہ جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں فاروق بھائی آپ کو، کہ رمضان المبارک میں شیطان کو باندھا جاتا ہے. جب شیطان بھی بندھا ہوا ہوتا ہے تو بندہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا اور برے کام سر انجام دیتا ہے، تو اس کو کون وہ خراب کرتا ہے، وہ کون اس کو روکتا ہے کہ ایسا نہ کرو. تو یہ جو اندر میں ایک شیطان ہے، انسان کے اندر کا شیطان، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور وہ ختم ہوتا تب ہوتا ہے جب کثرت سے تلاوت قرآن کریں اور واجبات کی پابندی رکھیں. اور ایسے لگے کہ آپ اگر نماز قضا ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جیسے 1000 روپیہ گرنے سے بندہ پریشان ہوتا ہے، اس طرح ایک نماز سے اگر قضا ہو جائے تو بندہ اس طرح پریشان ہو کہ اس کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. لیکن ہمارے ایسا ہوتا نہیں، نماز قضا ہو گئی، خیر مہمان آئے ہم ان کے ساتھ گپے شپے لگا رہے، نماز نہیں پڑھی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس طرح سے ذہنیت بنانے سے ہمارے اندر کا جو شیطان ہے وہ ہمیں بہت خراب کرتا ہے. اگر ہم اپنے شیطان کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
تو پھر ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف اللہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہترین بات ہے. شفقت عباس صاحب کی شکارپور سے, اور بتا رہے ہیں وہاں پر گرمی بھی زیادہ ہے, یہاں پہ سردی. تو وہی بات کہ بس ہم دعا کریں گے کہ آپ کا موسم بھی زیادہ اچھا رہے. اور جو انہوں نے سیریس جو صحیح بات ہے کہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانا بہت ہی آسان ہے, اور اپنے اندر جھانکے اور پھر انشاءاللہ آغاز کریں معاشرے کی اچھائی کا اپنے سے, تو پھر معاشرہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعائیں آپ کی. ابھی آپ نے جو انکل کی تصویر دکھائی ہے, سب سے پہلے بات ہو رہی تھی جب کہ آج کے ہمارے کالر ہیں جو جن کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, آپ پہچانے, اور یہ سن کر خوش اخلاقی بتا دیا. میں نے فوراً گیس کیا تقریباً کہ انشاءاللہ انکل ہی ہوں گے, محمد یعقوب انکل ہوں گے. تصدیق بھی ہو گئی آپ کی, اور ہماری اتنی دعائیں اس انکل کے لیے نکلتی ہیں. مولا ان کو سلامت رکھے, زندگی صحت کی خیر ہو. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہزادے ہو, ستارے ہو, مولانا صاحب سے کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ادب سے آپ سب کو السلام علیکم, تو ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ کو ادب سے وعلیکم السلام. اور میرے ہسبینڈ ابھی آئے ہیں جاب سے, تو میں چاہتی ہوں, ہم تو سب دیکھنے کے لیے مشتاق تھے ان کو, تو اگر آپ دوبارہ دکھا دیں تو بہتر ہوگا. اچھا چلیں, بالکل, کیوں نہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انکل اتنی نیکیاں تو آتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے نیکی کے بارے میں بتایا کہ کسی کو خوش کرنے کی کتنی نیکی ہے, تو میرے خیال میں تو ساری کالرز کی, سارے سننے والوں کی نیکیاں انکل اکیلے کما لیتے ہیں. بالکل جزاک اللہ. اور بہت تعزیت ہے معصوم سکینہ کے سن کر بہت افسوس ہوا ہے, تو ہمیں زمانہ جلدی آئے, اور اگر ہمارے تمام جتنے بھی اب تک شہداء ہیں ان کا بھی حساب لیں اور اپنی جد کا بھی حساب لیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. دوبارہ دکھا دیں گے؟ جی ضرور, بالکل دکھائیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. یہ آ گئے محمد یعقوب صاحب, اور یہ نہ صرف ہمیں کہتے ہیں کہ شہزادوں کو سلام, بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری شہزادی کی طرف سے آپ کو سلام. یہ اپنی مسز کو بھی کہتے ہیں کہ میری اور میری شہزادی کی طرف سے آپ کو سلام. اور ان کا کسی دن ہم جیسے پروگرام ایک بنا رہے ہیں اپنے ہدایت فرمے ممبرز کے ہاں جا کے ان سے بات کرنا, ان کے ویوز آپ تک پہنچانا, تو ہم کوشش کریں گے کہ آغاز کچھ ایسے لوگوں سے کریں کہ جو خود ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ جن سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی محترم فاروق صاحب اور بیٹی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. میں ٹاپک پہ پہلی بات کرنا چاہتا ہوں, تو سیدہ آپ کی آواز نہیں کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی, جہاں پر بردیت ہوئی ہے. جی بات یہ ہے فاروق صاحب, یہ جھوٹی حدیثیں بنائی گئی. محمد بن عبد الوہاب نے سن 1131 ہجری میں نجد کے علماء کو جمع کر کے ایک جھوٹی حدیث جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منسوخ کی کہ ولا قبر مشرف الا سواتہ, وہ قبریں جو اونٹ کی کوہان کے برابر ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے. اللہ. تو اس جھوٹی حدیث, یہ تقویت الایمان میں بھی ہے, یہ روایت اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے. تو وہ لکھا تھا, اس کے کہنے پر یہ جنت البقیع کی تمام جو قبور تھی ان کو مسمار کر دیا گیا, اور ان میں اہل بیت کے مزارات بھی تباہ برباد کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ اس نے قافلہ بھیجا کربلا کی طرف, تو کربلا کا کچھ حصہ تو یہ مسمار کر سکا, لیکن پورا حصہ نہیں مسمار کر سکا. لیکن بات یہ ہے کہ آج وہی نسل جو ہے تو انہوں نے وہ شام میں سیریا میں ہماری, میں 2 دفعہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزہ اقدس پر حاضری دے چکا ہوں, اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہوں کہ صبر ہمیں دیتا تو ہے, لیکن ہم کیا کریں جالیوں کے لیے کہ یہ معرفت والے بات قرآن و سنت کو نہیں پہچان سکے. اور آج بھی اس ٹین ایج میں بھی ان کے بغض والے بات ہے
جزاکم اللہ خیر جزاک سبحان اللہ. جزاک اللہ. کچھ لائن میں مسئلہ تھا لیکن مجھے امید ہے ویورز آپ کی بات سمجھ گئے ہوں گے. اور تاریخ کے کچھ آپ نے حقائق بتائے کہ کس طرح سے یزیدی اس وقت بھی ایسی توہین کرنے میں ہچکچاتے نہیں تھے اور آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ خادم صاحب. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. مطلوب حسین صاحب جی بسم اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی عظمہ بہن آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. تو فاروق بھائی میں باہر گیا ہوا تھا تو جب آیا ہوں تو ٹی وی آن کیا تو آپ کچھ فرما رہے تھے. بعد میں اشتاق بھائی بھی آئے ہیں کچھ شام کے بارے میں, تو مجھے پورے اس واقعے سے پتہ نہیں چل سکا کہ بی بی پاک کے روزے تک کیا ہوا ہے. تو بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ قسمت حضرات محمد و آل محمد کی کہ لوگ قبروں میں بھی ان کو سکون کے ساتھ سکون نہیں لینے دیتے. پتہ نہیں کیوں اتنا ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں خدا جانے کیا نفرت. اور یہ کیسا چہرہ لے کے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیش ہوں گے روز معاشر خدا کی بارگاہ میں, اور ان سے کیسی جو ہے نا وہ شفاعت کی امیدیں رکھیں گے. تو بی بی پہ سلام. تو یہ واقعہ مجھے صحیح پورا پتہ نہیں چلا کیا, تو آپ دوبارہ ضرور آپ فون رکھیے میں ضرور بتاؤں آپ کا ادھر کی ادھر. تو اس پہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بس یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ نیچرلی طور پہ فطرت ہوتی ہے, تو میں تو اس سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ کوئی اگر ایسی بات بھی ہو تو تھوڑا سا ریسرچ جن کے بارے میں کی جاتی ہے ان کو تھوڑا سا وہ اس کو دیکھ لینا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے کہ یعنی کہ کسی بات پہ فوراً کان نہیں دھرنے چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سنی سنائی بات پہ کان نہ دھرے. بہت شکریہ مطلوب حسین صاحب, آپ نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا. جو نئے ناظرین ہیں ان کے لیے وہ خبر دوبارہ شیئر کرتا چلوں کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے مزار پاک کا سامنے والا حصہ مارٹر گولہ لگنے سے شہید ہوا ہے, اور شدت پسندوں نے صرف یہیں تک رکے نہیں, ان کا یہ بھی کہنا ہے بلکہ دھمکی دی انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کی بھی. تو اس پر جتنی بھی تشویش کا اظہار کیا جائے کم ہے, جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور امت مسلمہ 56 ممالک ہیں, کہتے سب یہی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ان کی آل سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ایسے حقائق جب سامنے ہوں تو لگتا یہی ہے کہ چند ممالک یا چند افراد کے علاوہ سب جو خاموشی ہے وہ خاموشی ان کو کہیں اور ہی اس صف میں لے کے جا رہی ہے کہ جہاں پر وہ دہشت گرد بھی ہیں, یزیدی بھی ہیں, وہ پلید بھی ہیں. تو اگر اس صف سے نکلنا ہے, اس گروہ سے نکلنا ہے, تو ایسے حقائق کی مذمت بھی کریں اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی کریں. تو نئے ناظرین کے لیے مطلوب صاحب آپ کے لیے میں نے دوبارہ شیئر کیا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم جناب مولانا ملک یعقوب صاحب بسم اللہ. فاروق بھائی اور عظمہ بیٹی میری طرف سے سلام ہو. وعلیکم اور آپ کی وساطت سے جملہ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام. آج آپ کا موضوع ہے ادھر کی ادھر, اور میں حضور سرور کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و بیدہ. تم میں سے مسلمان صرف وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ امن میں رہیں, سلامتی میں رہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اس زبان کو, جس کو جناب امیر المومنین نے ایک درندہ کے نام سے تشبیہ دی, جس مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس درندے کو دانتوں کے قلعے میں بند رکھا ہے. اگر اس کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے تو دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے, اور قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ اس اپنی زبان کی وجہ سے گرفتار بلا ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مجھ سمیت اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے, اسلام امن کا پیغام ہے, اسلام سلامتی کا پیغام ہے. تمام دنیا انسانیت کے لیے جس رہبر اعظم نے اسلام کی مذہب کی تکمیل کی ہے اس کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جس میں صرف انسان نہیں جن و انس, حشرات و ارض, چرند درند, ہر چیز کا حساب لے گا اللہ. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر چیز کا تم پر حق ہے,
اس جگہ جس پر جگہ تم بیٹھے ہو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وہ جانور جو تم نے پال رکھے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے. ان جانوروں کے بچوں کا بھی تم پر حق ہے تاکہ تم زیادہ جانوروں کا دودھ، اس جانور کا جس سے دودھ ہم حاصل کرتے ہیں، زیادہ نہ لے لو بلکہ اس کے بچے کے لیے بھی رکھو. تو جس اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر سانس کو گنا ہے اور ہر قدم کو ناپا ہے، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ نہیں آیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام ان بادشاہوں سے سیکھا ہے جو دشمن اسلام تھے، جو نااہل تھے. اور نااہل جب کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے لوگوں کو مختلف ہتھ کنڈوں میں اور جادوگری میں پھنسا دیتا ہے. یہی ہوا اسلام کے ساتھ کہ حضور ختمی مرتبت علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کے بعد جب نام نہاد نااہل لوگ حکومت پر بیٹھ گئے تو انہوں نے انسانوں کی توجہ مار بھیڑ اور دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کی طرف ترغیب دے دی تاکہ لوگ لوٹ کھسوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور اصل اسلام کو بھول جائیں. آج دنیا میں اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کا اسلام اور ہے اور محمد و آل محمد کا اسلام اور ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب کو مجھ سمیت محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمرانوں کے جو زرداری اور کیا کہنا ہم پاکستان کے حالات سے بہت مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے. جمہوری تماشا ہو جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بدقسمتی سے مسلمانوں کو چنگیز، ہلاکو اور ظالم بنی امیہ جیسے حکمران میسر آئے اور آج بھی جو ملک پاکستان کا حکمرانی کر رہے ہیں وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا تسلسل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو وہ توفیق عطا فرمائے، وہ بصیرت اور بصیرت عطا فرمائے کہ اگر انتخاب ہوں تو خدا را آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق خوف خدا رکھنے والے اور قیامت پر یقین رکھنے والے امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ دنیا امن و آشتی کا اور خاص طور پر پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ تھے ناظرین جناب مولانا ملک یعقوب صاحب اور ہمیشہ کی طرح آئے ہیں. بہت ہی اچھی بات ہے اور کوشش یہی ہونی چاہیے جو بھی ہمارے بزرگ کالرز یا علماء کرام آئیں ان کی باتوں پر ہم عمل کریں اور قدر کریں. سسٹر یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، تجربے کا نچوڑ دیتے ہیں اور 40-50 سال بعد کیا جو نئی جنریشن ہے یا جب ہم خود بزرگ بنیں گے کیسی بزرگی ہمیں آ سکتی ہے، کیسی جو ایک مٹھاس ہے باتوں میں شاید ہم وہ نہ لا پائیں. تو یہ بہت ہی ایک قدر کرنی چاہیے ایسی باتوں کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں دینی چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق بھائی میری بہن کو بھی السلام علیکم. جی محترم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. اللہ آپ کو زندگی دے اور عزت و اقبال عطا کرے. جزاک اللہ. آپ نے جو خبر آج بتائی ہے ہمیں یہ واقعی ایک دل گداز اور بہت ہی ایک ان کی بہت ہی گئی گزری حرکت ہے کہ سرکار کے اولاد پر ان کے جانے کے بعد آج بھی ظلم ہو رہا ہے. اگر سرکار دو جہاں کے سردار ہیں، سردار کل ہیں، سردار کل ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو کل جہانوں کے سردار ہیں ان کے ماننے والے اگر ان کو اپنا حقیقی سردار مان لیتے تو کم از کم دنیا کی سرداری آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی. مسلمانوں نے اپنے سردار ہی کو نہیں پہچانا. مسلمانوں نے ایسے ہی سمجھا کہ جیسے وہ ہیں، جیسی ان کی ضروریات ہیں ایسی رسول کی بھی ضروریات ہے. تو اگر مسلمان پہچان جاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایک نور خدا ہیں اور یہ ہدایت کا مرکز ہیں، ہمیں ہدایت لینی ہے، تو ہدایت لیتے تو بات بنتی. تو آج تک جو یہ ظلم ہو رہا ہے محمد اور آل محمد پر، ان یہاں تک کہ جنت البقیع جو رسول سرکار کا حصہ ہیں ان کے مزاروں کو تباہ کر دیا گیا، لیکن مسلمان نے اپنی زبان نہیں کھولی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے.
اگر اس کو وہیں روک دیتے تو آج یہ نہ ہوتا. تو رات کو میں میرا خیال میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمار یاسر کے روزے کو بھی میرا خیال ہے گرا دیا گیا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ہر مسلمان کو ایز اے مسلمان اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ واقعی ہم نے سردار مانا رسول کو, اور رسول سرکار کی جو محبت حقیقی ہے اس تک ہم پہنچ سکے ہیں یا نہیں. اگر پہنچ چکے ہیں تو پہنچ جائیں گے تو پھر یہ آج ایک اگر گولا کسی بھی پاک دربار پہ گرے گا تو پھر یہ ایسا نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, لیکن اس سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ سلامتی کو کوئی زوال نہ آ سکے. اگر کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں سلامتی کو تو ان کو روکنا بھی اسلام ہی کا حق ہے اپنی سلامتی کے لیے. تو آج میرا پوری مسلم امہ سے یہ ایک عرض ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آج اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنے والوں سے بات ہے جو رکھتے ہیں, تو آج ہر مسلمان کو بلا تفریق یہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں آج سرکار کے اس دین کی حفاظت کے لیے اٹھنا پڑے گا, چاہے کوئی بھی ہوں جو دین اور رسول سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں. شکریہ. جزاک اللہ. اور دیکھیں کہ جو دشمن حسد کرنے والے ہیں, جب ان کا وجود تھا ائمہ طاہرین علیہ السلام کا, تب بھی جلتے کرتے مرتے رہتے تھے, اور آج جب ان کے روزے موجود ہیں, ان کے روزے پاک ہی دنیا میں معزے ہیں, جیتے جاگتے معزے موجود ہیں, تو ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہے. تو ایسے لوگوں پر جو یہ کرتے ہیں ان پر ہماری بے شمار لعنتیں ہی ہیں, اور ہم لعنت ہی دے سکتے ہیں. بالکل, اور وہ لعنت کے ہی حقدار ہیں. کئی حقدار ہیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی, عظما بیٹی مقصود سے بول رہا ہوں. خوش آمدید شاہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا. میری کال کی دو وجوہات ہیں. ایک تو چودھری محمد انور صاحب کا حکم ہے کہ میں آپ کو فون کروں. چودھری محمد انور صاحب کا. جو قوم ہمارے شہداء سے ڈری ہوئی ہے وہ زندوں سے کیا نہیں ڈرے گی. جناب عمار یاسر کے روزے پر کو منہدم کر دیا گیا ہے, اور شام میں جو حالات اٹھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ٹیلی ویژن سے اتنا دور رہ سکوں, چونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی احتجاج ہوتا ہے, کوئی اس کے لیے کوئی فردر موومنٹ ہوتی ہے, یا ہمیں کہیں اس سے آگے نکلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم کچھ کر سکیں. اصل میں ان کا پروگرام یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے منہ میں دانت دیکھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شام سے سلسلہ شروع ہو. پہلے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو گرایا جائے, پھر کربلا, اور کرتے کرتے مدینہ طیبہ تک یہ حضور کے روزے تک پہنچ جائیں گے. اگر یہ سمجھیں جیسا کہ اگر یہ سمجھیں کہ مکہ شریف میں بھی یہ بیت اللہ میں کوئی زک پر جانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مبالغے کی بات ہو. اس قوم کو سمجھ آنے سے پہلے ہمیں سمجھانی چاہیے کہ ہم نے کیا لایا, عمل اختیار کرنا ہے, اور کیسے مزارات اپنے مقدسات کی حفاظت کرنی ہے اور میں بچانا ہے. اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ مقصود سعید صاحب, بہت شکریہ, اور بہت اچھا لگا آپ دوبارہ آئے اور اپنے خیالات سے نوازا. اور وہی بات کہ آپ کیا اور جو بھی ہمارے کالر آتے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, بعض سسٹم کی وجہ سے کوئی آپ کی کال ڈراپ ہو جائے یا آپ, اور ہولڈ کرنے کا بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ 15-20 منٹ سے ہولڈ ہی کرے جا رہے ہیں تو فریش کال کر لیں. اس کے مسئلے ہو سکتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا میں ادھر بیٹھ کے اور آپ کی یا کسی کی بھی کالر کی بات نہ کروائی جا رہی ہو. ہمیں تو لوگ گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ تھوڑا سا تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اور جو بھی سوال کرتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی کال کو جان بوجھ کے کوئی ڈراپ کرے اور ہم اسی طرح آپ کے سامنے ٹر کرتے رہیں. آپ کو ہم نے بعد میں منہ دکھانا ہے, آپ شاید اسکرین سے ہمارا منہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور ایسی غلاظت رکھ کے ہدایت ٹی وی پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پریزنٹر, کوئی بھی جو آپ کے لیے پروگرام لانے والا ہے وہ ایسی دل میں غلاظت رکھ کے آپ کے سامنے کوئی پروگرام کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب آپ کی کال کا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد, مولا علی مدد, بطول سسٹرز, ماشاء اللہ. جی بیٹا کچھ سنائیں گی؟ تعزیت کریں. بسم اللہ.
جزاک اللہ. کچھ پڑھ بھی دیں, سنائیے. بالکل سنائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوش رہو, مولا سلامت رکھے. فاروق بھائی, یہ جب نوحہ پڑھتی ہیں تو ہم امام بارگاہ گئے تو ہماری بہنوں نے ریکویسٹ کی ہے یہ جو بہنیں نوحہ پڑھتی ہیں آپ ان کا نوحہ پورا ہمیں سننے دیا کریں. ہم اگر کچن میں بھی ہوتے ہیں تو کام چھوڑ کے ان بچیوں کا نوحہ سننے آ جاتے ہیں. تو لیجیے آج سسٹر بطول سسٹر, بعض اوقات صبح کے ٹائم ذرا ٹائم کم ہوتا ہے, لیکن عقیدت کے پھول پروگرام جو آج 3 بجے تو اس میں یہ آئیں اور انشاءاللہ پورا پڑھ لیں. اور بعض اوقات تو یہ میرے پاس انبار لگے ہیں, میں بھی 2 سے 3 زیادہ سے زیادہ شعر پڑھتا ہوں, تو یہ تھوڑا سا کیونکہ یہ تو ایسی عبادت ہے بندہ کرتا ہی جائے وہ کم ہے. کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ بطول سسٹر عقیدت کے پھول میں ضرور آئیے گا اور آپ نوحے پڑھیے گا. آپ کی باقاعدہ فرمائش آئی گئی ہے. فرمائش دیکھیں جیسے محمد یعقوب صاحب ہیں یا دیگر جو کالرز ہیں, جو بھی ہمارا ویور ہے, برما سے جو آج ہمارے کالر تھے وہ بھی اب ہمارے دل میں موجود ہیں. تو آخری کالر ہیں آج کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جناب مولانا صاحب بسم اللہ. بیٹی میں چند سیکنڈوں کے لیے پھر حاضر ہوا ہوں. جی ضرور. میں اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام ملت تشیع اور امت مسلمہ اور ائمہ تارین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں ان مزارات کے پر ظلم کرنے پر, ظلم ہونے پر, اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے ایک فرمان کہ اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. جب تک ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح خود ملت تشیع جو محمد و آل محمد کی محبت اور ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہیں ہوں گے, نہ ہم امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور نہ ہی دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ رہ سکیں گے. یہ خارجی اور تکفیری فرقہ جس نے جنت البقیع کو منہدم کیا اور اس کے بعد
جناب امام حسین علیہ السلام کے حرم کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے. اس وقت اب گنبد خضرا اور ان شہداء کی قبروں پر ان کی نظریں ہیں جن سے لوگ زندگی کا سبق حاصل کرنے کی حاصل کر رہے ہیں. شہداء کی قبریں ہمارے لیے جذبہ حریت پیدا کرتے ہیں اور جذبہ جہاد پیدا کرتے ہیں. خدا را میری تمام امت تشیع کے اکابرین اور علماء اور خطباء سے گزارش ہے کہ ماں و شما کی باتیں چھوڑ دو، اپنے تنظیمیں سب ختم کر دو اور ایک تنظیم ایک جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو جاؤ اور مولا کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو متحد اور متفق اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، وگرنہ یہ تمہارا نام تک بھی نہ ہوگا. دنیا والوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کرو اور متحد ہو جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. بہترین پیغام جناب مولانا صاحب آپ کا دوبارہ. اور لیجیے آخری لمحات ہیں، مزید اگر آپ وائنڈ اپ کے لیے کچھ کہنا چاہیں. آخری لمحات میں پھر وہی میسج کہ جو ہمیشہ ہوتا ہے اور آج بھی وہی میسج ہوگا کہ 14 پاؤنڈ آپ نے دینے ہیں ہدایت ٹی وی کو. ہمیشہ یہی آپ سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا چینل ہے، اس کو ہمارے جیسے حسد پہ ہم نے بات کی تھی اور یہ بھی بات اٹھی تھی کہ اس کے بھی بہت زیادہ اس سے حسد کرنے والے ہیں، اس کے بہت سارے دشمن ہیں. سب کے دلوں میں یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہدایت ٹی وی بند ہو جائے، جو ہدایت کا پیغام پہنچا رہا ہے، جو تمام اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کو بند کیا جائے. یہ نام اس کا برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو رکھنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے آپ کے 14 پاؤنڈ کی اشد ضرورت ہے. اور جو مومنین و مومنان اب تک ممبر بن چکے ہیں تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور جو نہیں بنے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آگے آئیے، بڑھیے اور اس مشن کو زندہ رکھیے، اس چراغ کو روشن رکھیے. اور آخر میں پھر وہی بات جو ہمارے محبان لبیک یا مہدی کے ممبران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ایڈریسز جو ہے وہ SMS کر دیجئے. ٹکر اس کا چل رہا ہے نیچے، آپ پڑھیے گے موبائل نمبر، اس میں آپ اپنے ایڈریسز ہمیں میسج کر دیجئے. جزاک اللہ. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ. صبح ہدایت میں جن لوگوں نے کالز کی، جن لوگوں نے ویسے پروگرام دیکھا، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ جو ایسے ٹاپک ہیں، یہ جو برائیاں ہم میں سرایت کر چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تبھی ہم سچے عاشق اہل بیت علیہ السلام بن پائیں گے. ورنہ ہم منہ سے تو سب کچھ کہتے ہیں لیکن اندر یہ ساری ادھر کی ادھر ہو گئی، چغلی ہوگی، فریب، دھوکہ، یہ غلاظتیں اگر ہم نے پال رکھی ہیں تو ہم نے زبان سے ضرور کہہ دیا. اور سچے دل سے اگر ہم نے ان سے محبت کرنی ہے تو پھر ہم نے اندر کی غلاظتوں کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. تبھی کہیں جا کے ہم پھر ان دشمنوں کا مقابلہ کر پائیں گے جو ایسے مذموم کام کر رہے ہیں، مزارات کی توہین کر رہے ہیں. اگر ہمارے اندر یہ غلاظتیں پلتی رہیں، ہم منہ سے کہتے رہیں گے، مذمت کرتے رہیں گے، لیکن اتنی ہمت جرت ہم میں نہیں آ پائے گی کہ ہم ان دشمنوں کا جو ہاتھ ہے وہ روک پائیں. تو اگر آپ نے دشمنوں کا ہاتھ روکنا ہے تو اندر کی صفائی کرنی ہوگی، اور اندر کی صفائی کریں گے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے. ورنہ دشمن جو ہے وہ اس طرح کی ناپاک حرکات کرتا رہے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت انسان. تو یہی صبح ہدایت کا آج پروگرام تھا. میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ شام کو پروگرام عقیدت کے پھول میں ہوگی، اور دیگر جو صبح ہدایت کی پوری ٹیم ہے اسے کل تک